प्लीज साइलेंस इनको अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि क्राइम मिनिस्टर जो पंजाब का वज़ीर आला है, जो पहले शहबाज शरीफ का टाइटल था कातिल आला, अब यही टाइटल जो है वो उनके इस बचुंगड़े मोहसिन नकवी के पास आ गया है। और मोहसिन नकवी और उसकी काबीना के लोगों ने और उसके आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कवर अप करने की कोशिश की एक मासूम शख्स के बहिमाना कत्ल को, उसकी हम पहले तो शदीद मज़म्मत करते हैं। ये हुकूमत, मैं मोहसिन नकवी को और इस आईजी को बताना चाहता हूँ, ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, इन लोगों में आपकी हुकूमत जाने के बाद सिर्फ़ एक ही रेस होनी है, और वो रेस ये होनी है कि इनमें से किसने वादा माफ़ गवाह बनना है। आप लोग इस वक्त ताकत के नशे में सोच रहे हैं, आप लोग इस वक्त इस नशे में हैं कि चूँकि इक़्तिदार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहानी शुरू हुई है पाकिस्तान में जुडिशल कस्टडीज़ में लेके लोगों को टॉर्चर करने की, ये उसका एक नया, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और ये जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत हुई, हमने देखा बदतरीन तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए उस कातलाना हमले को कवर अप करने की कोशिश की गई। और अब ये जो तीसरा बहिमाना वाक़या हमारे सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फिर कवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने सबसे पहले इस हुकूमत की आप देखिए कि इन्होंने किया क्या। जो इलेक्शंस के ज़मन में हमारी रैली थी, एक दिन पहले उस रैली को करने की इजाज़त दी गई। सुबह तक जो है वो इस रैली के लिए इंतज़ामिया लाहौर की जो हमारी तंजीम है उसके साथ राब्ते में थी। अचानक 12 बजे एक हुक्म आता है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। दफ़ा 144 कभी भी फौरी तौर पे नाफिज नहीं होती, उसके लिए आपको अखबार में नोटिस देना पड़ता है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 12 बजे जब लोग इकट्ठे हो चुके थे, जब वहाँ पर हम रैली के लिए तैयार थे, दफ़ा 144 नाफिज की गई। उसके बाद एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो वहाँ पे आती है और वहाँ पर एक बहिमाना तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। इस तशद्दुद में हमारी ख़वातीन के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद ज़ख्मी होते हैं। और गाड़ियों को इस तरह से तोड़ा जाता है जैसे कि मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब की ज़ाती कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो शहज़ादों की तरह जो है वो तोड़वाएंगे। और ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस से। आईजी पंजाब भी चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद था और ये दोनों लोग इस ऑपरेशन की बरह रास्त निगरानी कर रहे थे। और ये गाड़ियाँ तोड़ी गई, हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, ये तमाम जो ऑपरेशन था ये चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा था, GOR से, आईजी और चीफ़ मिनिस्टर की मौजूदगी में। और एग्जीक्यूशन जो है वो CCPO लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इन चारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। उसके बाद हमारे कारकुनों को गाड़ियों में डाला जाता है, इनमें नदीम सिंधु शामिल है। नदीम सिंधु अब भी मीडिया के सामने भी आया है, यहाँ पर भी मौजूद है। उसके भी सर के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, एक इफ्तिखार नाम का जो DSP है वो किस तरह से उसको मार रहा है और उसके साथ पुलिस फोर्स, एक आदमी के ऊपर 40 पुलिस वाले हमला करते हैं
اور سب لاٹھیوں سے مسلح ہے. اس کے پیسے چھینے جاتے ہیں, لوگوں کے والیٹس چھین لیے گئے, ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ نکال لیے گئے. اور یہ سارا آپریشن جو تھا یہ پنجاب حکومت کا کے انسٹرکشنز کے اوپر یہ آپریشنز ہوا, اور سیاسی ورکرز کو ایک طرف بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, دوسرا ان کے پاس جو کسی کے اپنی اگر چین پہنی ہوئی تھی وہ چین چھین لی گئی, جس کے پاس والیٹ تھا وہ والیٹ چھین لیا گیا, موبائل فونز لوگوں کے جو ہیں وہ چھین لیے گئے. اور یہ سارا کام جو ہے اس کی منظوری جو محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے وہ دے رہے تھے. اس کے بعد ایک رکن علی بلال جن کو ذل شاہ بھی کہا جاتا ہے, ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. ذل شاہ جو ہیں وہ ان کو ایک اسپیشل چائلڈ جو تھے وہ تھے, اور وہ مسلسل عمران خان کے انہوں نے 1992 سے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے شوکت خانم کی اس تحریک میں شامل تھے چندہ جمع کرنے کی. اس کے بعد جب تحریک انصاف بنی تو وہ ہمارا ایک بالکل جان کا ٹکڑا تھا, ہمارے ایک جسم کا حصہ تھا تحریک انصاف کے. ہر ایونٹ میں وہ شامل تھا, ہر جگہ وہ شامل تھا, وہ یہاں پر بھی مسلسل شامل تھا. اس کو پہلے لاٹھیاں ماری جاتی ہیں, اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے. بعد میں وہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی مان جاتی ہے. اس میں کئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اس ویڈیو کی جو اتھینٹسٹی تھی, جو اس ویڈیو کی سچائی تھی وہ بیان کرنے میں ہمارا جو حق کا ساتھ دیا اور بتایا کہ کس طرح ذل شاہ کو کسٹڈی میں لیا گیا. اب ذل شاہ کی جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ذل شاہ کو تشدد سے جاں بحق ہو گئے, اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے, اور یہ قتل عمران خان, فواد چودھری, فاروق حبیب, حماد اظہر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے. پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا. جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا. کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے. 2 دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے. کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی, کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا. اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمدردی تو میں کر دوں, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اینگل دینا ہے, اس کو حادثے کا اینگل دینا ہے. مریم نواز کی یہ آڈیو اب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے, ہر جگہ دستیاب ہے. میں دوبارہ یہاں پہ سنوانا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سب لوگوں نے اب سنی ہوئی ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کی آڈیو آتی ہے آپ کے سامنے اور وہ یہ اینگل دینے کا فیصلہ کرتی ہے, اور محسن نقوی شریف فیملی کے ایک بچونگڑے کی طرح مریم نواز کے ان احکامات کو لے کے آگے بڑھتا ہے, آئی جی کو ساتھ بٹھاتا ہے, اور آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پہلے کے ایونٹس دیکھیے. اس سے پہلے پوسٹ مارٹم آتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 انجریز جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیل کی جاتی ہیں, ان کی تفصیل دی جاتی ہے. اور آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا چینل نے, بولڈ ٹیلی ویژن نے, جو ہمیشہ اس 11 مہینے کی اسٹرگل میں فور فرنٹ پہ رہا ہے, انہوں نے ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے. انہوں نے جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی تصویریں ریلیز کر دی ہیں. اب یہ تصویریں بھی اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں, میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروجیکٹر پہ دکھا کے, چونکہ اسکرین پہ اتنا اس طرح سے نہیں آتا, تو وہ ہم نے سارے ٹیلی ویژنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہیں, اور اب ٹیلی ویژنس پہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انجریز کے نشان ہیں
یہ واضح طور کے اوپر ہاتھوں پر، کلائی کے اوپر، اور ادھر ہیں جہاں پہ جو ذل تھا وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں، اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے، کونیاں کریں گے، تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں، اور تصویریں ایسی ہیں. میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے، اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں، کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے، اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں. اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا. اور جو سندھو ہیں جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے، اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے. سو مجھے جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ آگے سے وہ نہیں رکا، اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا، اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اور یہ جو قتل ہے یہ بڑا سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں، ذل شاہ کا جو قتل ہے، ان کو جو شہید کیا جانا ہے، وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے. جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا. اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا، آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے. اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں، یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم اپنی عمر کا بندہ شرم لحاظ کرتا ہے، آپ کی قبر میں لاتے ہیں، اور آپ آج جو ہے وہ یہ ایویڈنس ٹیمپر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، آپ ہیلتھ منسٹر وہاں پہ گیا کیوں ہے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہیلتھ منسٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے. یہ سارے اکمپلسز ہیں اس مرڈر میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی حکومت 40 دن ہے، 50 دن ہے، 60 دن ہے، اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں ہے. جس دن ان کی حکومت جائے گی یہ سارے انشاءاللہ تعالی جیل میں ہوں گے، ان سے اس قتل کا حساب ہوگا. یہ خون خاک نشینہ ہے، لیکن اس خون کو ہم یہ بھلائیں گے نہیں، نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے. آج پوری قوم، پورا لاہور، پورا پنجاب ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ان کی جو فیملی ہے، ان کے بھائی جو ہے، اس کی انٹرویو آیا ہے. اس نے کہا ہے عثمان علی، اس نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پیسے کی آفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی، اور پیسے کی آفر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج پورا پاکستان اس غم کی، اس ظلم کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ دیدہ ہے. مائیں جو ہیں وہ ذل شاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، بہنیں دعائیں کر رہی ہیں. اور آج جو ہمارا جو دعا کی اس وقت ہم جا رہے ہیں، اور زمان پاک کے اندر ہم نے دعا بھی رکھی ہے ذل شاہ کے لیے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے. اور یہ
جو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 22 افسران جن کو ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ پنجاب میں نہ لگائیں. الیکشن کمیشن کا کردار الیکشن کرانے میں بڑا مثبت ہے ابھی تک، اور ہم یہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہم درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان واقعات کے اوپر جہاں لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، جہاں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے اوپر دن رات تشدد ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے، محسن نقوی کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے، اس کابینہ کو برخاست کیا جائے، نئی کابینہ پنجاب میں جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا کر سکے. یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، آئی جی ہوتے ہوئے یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائبونل، ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس قتل کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں. زیادہ تر اس کی جو آپ دیکھیے ابھی تک جو سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئیں. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالا آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، آپ اس کے ڈرائیور کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ آپ بتا کیوں نہیں سکے کہ کون لوگ جو تھے وہ وہاں پہ چھوڑنے آئے تھے؟ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج رات کو آپ مجھے بتائیے، آئی جی سروسز ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتا ہے. کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں ہے؟ یہ جو آئی جی ہے یہ نہ صرف قتل کے مقدمے کا سامنا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا سامنا کریں گے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ حکومت جو ہی بدلے گی، آپ انصاف کو، جسٹس ول بی ڈن اینڈ جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن انشاءاللہ، اور یہ لوگ بچیں گے نہیں. شکریہ. فاروق حبیب کچھ ایڈ کر. اس میں جو سب سے ایک مماثلت آپ کو نظر آتی ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس سارے سینیریو میں جب سے ضلع شاہ کا یہ واقعہ ہوا شہادت کا، اس میں آپ کو کور اپ نظر آئے گا. پہلا بیان جو پولیس کی طرف سے آپ میڈیا والوں کو بھی شیئر ہوا، وہ شیئر یہ کیا گیا کہ یہ تو کوئی ٹریفک حادثہ ہے. اسی کے ساتھ دوسرا بیانیہ سامنے آ گیا کہ یہ تو ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے اریسٹ ہی نہیں کیا. اور ایک ٹی وی چینل نے، جیو ٹی وی نے، میں نام بھی لے دیتا ہوں، بڑا آگے ہوتے ہیں پروپیگنڈا میں، انہوں نے کہا یہ عمران خان نے جھوٹی ویڈیو شیئر کر دی. جب آپ ہی کی برادری میں سے زہیب کاظمی جو پی این این کے رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کی فلم بندی کی ہوئی تھی گرفتاری کی، اس کے پاس ویڈیو موجود تھی، ایویڈنس موجود تھا، اور 4:30 بجے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، 7:07 کے اوپر ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچتی ہے. یعنی ڈے 1 سے آپ دیکھیں، شروع دن سے تضادات آپ کو نظر آئیں گے. اور جو یہ پوسٹ مارٹم کی تصاویریں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کور اپ ہے. اور یہ کور اپ میں مماثلت کس کے ساتھ ہے؟ جو ارشد شریف شہید کا آپ کیس دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو مسلسل کور اپ نظر آئے گا، ایویڈنس ٹیمپرنگ نظر آئے گی. اسی طرح وزیر آباد میں جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی قاتلانہ حملے کے فوری بعد چند منٹوں کے بعد کور اپ شروع کر دیا گیا. ڈی پی او ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو بنا کے خود بناتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ویڈیو کس نے بنی. بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے، ڈی پی او کے موبائل سے ویڈیو بنتی ہے، سی ٹی ڈی میں ویڈیو بنائی جاتی ہے، سارا وہاں سے اس کا ریکارڈ تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں پر جے آئی ٹی کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے. اب ضلع شاہ کے معاملے میں بھی ساری کور اپ سٹوری آپ کو نظر آئے گی. یہ مماثلت نظر آتی ہے آپ کو کہ پچھلے 11 ماہ میں ایک تسلسل چل رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، ایک قسم کا پیٹرن ہے، اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ کسی طے شدہ پروگرام کے تحت یہ تمام کارروائیاں جو ہیں وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں. اور جس طرح چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو خون ہے یہ جلاد محسن نقوی کے اوپر ہے، یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ جلاد محسن نقوی ہے. جو آج تشدد کی یہ تصاویریں سامنے آ گئی ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کام کسی سائیکوپیتھ نے کیا ہے، کسی درندہ صفت شخص نے یہ کام کیا ہے. یہ کوئی عام نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. جس طرح کہ اس کی سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، منہ کے اوپر نشانات ہیں،
کمر کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، پیٹ کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، جس سے اس کا جگر جو ہے وہ اس کا جگر پھٹ گیا، اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں پہ جو دکھایا ہے، تو یہ تمام جو بربریت ظلم ہے وہ اسی نگران حکومت کے، اس نگران وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہوا ہے، اور جس نے آج یہ تسلیم کیا بھری پریس کانفرنس میں کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ پکڑنے ہیں، تھوڑے سے پکڑیں گے، تھوڑے سے پکڑ کے جا کے آگے چھوڑ دیں گے۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ انتخابات کروانے آئے ہیں، 144 آپ لگا کے انتخابی کارروائی کو روک کے آپ نے گاڑیاں تروائیں، ایک بچے کو اس کو ضلع شاہ کو شہید کروا دیا آپ نے، باقیوں کو آپ نے زخمی کروا دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مذموم مقاصد کیا ہیں، اور یہ آپس میں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو کہا کہ ارشد شریف شہید کیس ہو، عمران خان قاطعانہ حملہ ہو، ضلع شاہ کی شہادت کا معاملہ تشدد سے ہوا، اس کو حادثے کی شکل دی گئی ہو، یہ سب کور اپ ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے، جس طرح چوہدری صاحب نے بات کی، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آزادانہ انکوائری ہو، اور جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اب منطقی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا سلسلہ اب رکے، پوری قوم اس کے خلاف اب سراپا احتجاج ہے۔ پہلا سوال جو ہے نیو ٹی وی سے احمد حسن، آج زمان پار کو جو ہے ہماری ڈی ایس این جی پر حملہ کیا گیا کارکنان کی طرف سے، یہ کتنا کر جا رہا ہے، اس حوالے سے پہلے بڑا افسوس ہے کرتے یہ بتائیے گا یہ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو سر ہو گیا کہ پولیس نے ضلع شاہ کو پکڑا اور اس کے بعد تشدد ہوا، یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب آگے بھی آپ نے انتخابی اپنا عمل کرنا ہے، ریلیاں نکالنی ہے، جلوس نکالنی ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسرا، آج بھی نگران وزیر نے کہا ہے عامر میر صاحب نے کہ اگر دوبارہ بھی انتخابی جلسے اور ریلیاں اس طرح نکالیں گے تو ہم دوبارہ جو ہے پولیس کو کہیں گے کہ ان کو روکیں۔ دیکھیں اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہم یہ پلی لے رہے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر تو یہ تحریک انصاف کو پالیٹکس ہی نہیں کرنے دے رہے۔ اگر عمران خان کے اوپر 75 کیسز ہیں، فاروق کے اوپر، میرے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ درجن کیسز ہیں، تو اور روزانہ ہمارے اوپر نئے کیسز آ رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم کیسے کیمپین کریں گے؟ آپ کی ریلیز کے اوپر جو ہے وہ روز حملے ہو رہے ہیں، ورکرز کو مارا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے تقریباً درجنوں ورکرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ جب آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پہلے کہتے ہیں کہ جی ضمانت کے لیے آپ کی حاضری ضروری ہے، اب حاضر ہوں 7 لوگ ہوں، ان کے اوپر آپ اینٹی ٹیررزم کے پرچے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی کیسے کرے گا؟ تو ہم سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب اختیار تو آپ کا ہے پارٹی کو بین کرنے کا، انہوں نے پارٹی کو بین کیا ہوا ہے پریکٹیکلی، اب آپ بتائیے کہ ہم کیسے پالیٹکس کریں؟ تو ہم سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے جا رہے ہیں۔ عمران اس کے بعد یاسین۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی آڈیو لیکس ہوتی تھی وہ ساری تحریک انصاف کی تھی، آج آڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز کی۔ کیا جو کچھ دن قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی، ملاقات کی دعوت دی تھی سیاسی، یہ ہم سمجھا جائے کہ جو آڈیو لیکس ہے اس کا ایک پازیٹیو رسپانس آ گیا تحریک انصاف؟ میرا نہیں خیال اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ جو اس وقت اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جب انسان اپنے آپ کو بہت ہی بااختیار سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا سب سے بااختیار ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہارا اختیار بڑا محدود ہے، اور اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اپنے آرٹیکل 2A میں جو پاکستان کے آئین کا شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان وہ اختیار استعمال کریں گے انڈر دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی اللہ آلمائٹی۔ سو ہم نے پہلے آئین میں شروع میں یہ واضح کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ فرمائیے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ نے کچھ الزامات کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کو گالیاں بہت دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے، اور شکیر راجہ نے اس کو بتا دیا تھا۔ ان میں سے بھی یہاں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی تقریر بھی نہیں آئی، اگر وہ موجود ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بتا چکی ہیں، انہوں نے 3 بیپرز دیے ہیں، میرا خیال آپ مس کر گئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ دعا ہو رہی ہے تو وہ ادھر تھیں، ورنہ بالکل آپ کے پاس یہ میں نے کہا تھا کہ وہ بھی آ جائیں پریس کانفرنس میں۔ شکیل نے ان کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے 1 دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہی میں نے اگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے حصے میں یہی بات کہی ہے
کہ آپ CCTV فوٹیج کیوں ریلیز نہیں کر رہے کہ شکیل ان کو ہاسپٹل لے کے گیا یا کون لے کے آیا؟ بڑی سمپل بات ہے. اور IG جو ہے وہ رات کو CCTV فوٹیج کیوں سروسز ہاسپٹل کی لے کے گیا؟ کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں ہے؟ IG جس میں خود ملوث ہے جس معاملے میں، اس کی جو تفتیش ہے وہ خود کیسے ہینڈل کر رہا ہے؟ اور وہ CCTV فوٹیج کدھر لے کے گیا ہے؟ یہ تو چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے. اگلے دن شکیل صاحب نے ان کو یاسمین راشد صاحبہ کو کہا کہ یہ حادثہ ہوا، یعنی کہ آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ شکیل صاحب نے یاسمین راشد صاحبہ کو انفارم کیا اگلے دن کہ یہ ٹریفک حادثہ ہوا؟ نہیں حادثہ نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا نہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ جب یہ جو باڈی تھی ان کی جو ڈرائیور اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہاسپٹل میں پہنچائی تھی، اور انہوں نے ان کو ایک دن کے بعد بنایا تھا. سڑک کنارے باڈی ملی تھی انہیں، فورٹریس میں جو یہ پولیس لائن کی اس روڈ کا کیا نام ہے، قربان لائن کے اوپر جو ہے ان کو یہ باڈی ملی. اور انہوں نے اس کو اس وقت یہ لوگ جو تھے وہ باڈی کے ارد گرد کھڑے تھے، اور جیسے کئی دفعہ سڑک کے کنارے حادثہ ہو جاتا ہے یا جو باڈی پڑی ہوگی تو لوگ سارے سراؤنڈ کر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. جب ان کی گاڑی گزری انہوں نے پہلے اس کو CMH لے کے گئے، CMH نے ان کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ سروسز ہاسپٹل لے کے گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب 2 چیزیں ہیں. ضلع شاہ والا تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. کل چیف الیکشن کمشنر کے سامنے یہ پرسوں تک گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی اس کو چھوڑ دیں، ابھی ہم ضلع شاہ پہ فوکس. صاحب آپ نے پہلے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا وزیر آباد میں، آپ FIR نہیں کرا سکے، انصاف نہیں دے سکے. اب یہ ضلع شاہ والا ہو گیا تو ابھی بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے انصاف لیں گے اگر اداروں کا یہی رویہ ہے، آپ کی بات بھی نہیں سنی جا رہی، آپ اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح پاکستان طریقے انصاف ان کو انصاف کیسے دلائیں؟ ایسے حالات میں الیکشن کیمپین بھی چلائیں گے؟ نہیں، الیکشن کیمپین تو ہماری تو چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپرز دے رہے ہیں وہ اس میں. لیکن آپ کی بات بڑی اہم ہے. یہ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک حد سے آگے جاتے ہیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ کبھی پاکستان میں اب تک 11 مہینوں میں یہ ریئیکشن نہیں آیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے ہیومن رائٹس واچ تک اور اقوام متحدہ تک جو ہے وہ یہ مطالبہ کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں ان واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور مجھ سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج صبح سے جو اس وقت آپ ویسٹرن جو ممالک ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں تمام لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کے کیا موقف ہے اور کیسے آگے جو ہے وہ اس میں معاملات چلنے ہیں. انٹرنیشنل فوکس پاکستان پہ آ گیا ہے. سو انشاءاللہ انصاف ہوگا. جی ہاں جی. تو کیا وہ بھی قانونی کاری کیا IG نے یا موجودہ حکومت؟ دیکھیں آج صبح جب پریس کانفرنس کر رہے تھے IG اور محسن نقوی تو ان سے سوال تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ آخر آپ نے وہ ویڈیوز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گیریزن کے کیمراز ہیں، آپ سیف سٹی کے کیمراز ہیں، آخر وہ سارے کیوں ریلیز نہیں ہوئے وہ ویڈیو فوٹیجز؟ اور مجھے اب بتائیں آج 4 دن ہو گئے ہیں اس واقعے میں، جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ کیوں IG نے اور ان لوگوں نے وہاں سے نکلوا لی ہیں؟ ٹیمپرنگ کے لیے نکلوائی ہیں نا. آپ بتائیں جو سروسز ہاسپٹل کی CCTV فوٹیجز ہیں، جو سیف کیمراز کی فوٹیجز ہیں اور گیریزن کیمراز کی فوٹیجز ہیں، آخر وہ کدھر ہیں؟ وہ 4 دن سے کس کی کسٹڈی میں ہیں؟ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ. اور جو لوگ صبح جو پریس کانفرنس کر رہے تھے میرا خیال ہے وہاں سے کسی نے سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب آیا نہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جو وہ راجہ شکیل اور اس کی گاڑی کا جو معاملہ ہے وہ انسیڈنٹ کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسیڈنٹ پولیس پہ کی، اس میں کچھ لوگوں کے انہوں نے بیانات ریکارڈ کیے ہیں، کچھ لوگوں کو بعد میں راجہ شکیل اور لوگوں کو ریسٹ کر کے اس گاڑی میں بٹھایا ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان پروفیشن ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پریشر ہے یا ان کو؟ نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میری ان کو ایڈوائس یہ ہے جو ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں آپ بالکل پولیس کی مرضی کا بیان دے دیں. دیکھیں یہ تشدد کرتے ہیں، لوگوں کو شدید مارا جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو. پولیس کسٹڈی کے جو بیانات ہیں ان کی حیثیت ہر پاکستانی کو پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ہمیں کل جب ان کے والد صاحب رات کو جب ان کے والد کے گھر کمشنر اور یہ CCPO اور یہ سارے لوگ گئے اور فاروق کو ایگزیکٹلی چونکہ پتہ تھا اور رانا مشہود ساتھ گیا
اسی وقت جو ہے وہ اس کے بعد ان کو وہاں سے گھر سے لے گئے. اور میں نے صبح 11:15 بجے میرا خیال ہے کل یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ بیان ان کے والد صاحب کا آئے گا, اور آپ نے دیکھا شام کو ایگزیکٹلی وہی بیان جو میں نے کہا تھا وہ آ گیا. سو جب دیکھیں حکومتوں کے سامنے اتنی بڑی مائٹ جب آپ کے سامنے ہے, غریب فیملی کہاں کھڑی ہوگی؟ اور ان کے والد نے بھی جو بیان دیا ہے, ان کی جو والدہ کی جو اس وقت پوزیشن ہے, جو ہمارے لوگ ان سے ملے ہیں, میں کہتا ہوں وہ ان کو تو آپ کہیں نہ کہ آپ نے کوئی بیان یہ دیا یا نہیں دیا. ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس خاندان کے اوپر اس وقت, یہی تو وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو کچھ ظلم انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سامنے آنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اسی زندگی میں ان سے ہوگا. میرا سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کو اس معاملے کے برائے میں آپ درست تسلیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے پلاننگ کے ذریعے جو بھی اس پہ موقف اختیار کیا, اس سے پہلے ماضی میں بھی کچھ اور. آپ ذرا بات سنیے نا, تھوڑی کامن سینس اس میں ڈال لینا. اس میں مریم نواز نے 2 دن پہلے کہا کہ اس کو اینگل دینا ہے کہ حادثہ ہوا. اس وقت تو نہ آئی جی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ اس وقت محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. مریم نواز جو ہے وہ 2 دن پہلے کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ میں نے اینگل دینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نواز کہہ رہی تھی وہ ثابت ہو گیا نا. ایک آڈیو ویڈیوز تو جو پہلے ساری آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, وہ پرابلم ان میں تو وہ تو کٹ پیسٹ کے ذریعے آتی ہیں. ان میں تو جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کبھی ثابت ہی نہیں ہوئے. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریلیز کی گئی, اس کے اوپر معافی مانگنی پڑی جیو گروپ کو بھی اور ان کو بھی کہ ہم نے غلط ویڈیو دے دی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہوگا.